बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है दोनों स्टोरीज़ बहुत अहम है। आजकल जो पॉलिटिकल माहौल है ना वो बहुत गर्म है, बहुत हार्ड पॉलिटिकल माहौल है। हर एक यूँ समझ लें कि एक एक घंटे में नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान ने या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अचानक कौमी असम्बली का बुलाया हुआ इजलास, मेरा ख्याल है, मुझे यूं लग रहा है जैसे कोई रीसेंट पास्ट हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि जी जो शेड्यूल्ड इजलास है उसको अचानक ही मुलतवी कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? खदशा क्या था? खौफ क्या था? क्यों? क्या वजूहात क्या हैं? उसमें डान में बहुत ज़बरदस्त किस्म की मालूमात और स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा यूँ लग रहा है जैसे हुकूमत बिल्कुल बोखलाहट सी उसको पैदा हो गई है और वो बोखला गई है बिल्कुल, ऐसे परेशान, और उस परेशानी में ना अजीबो गरीब से स्टेप्स ले रही है। कोई नए नए आर्डिनेंस आ रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे नई कदगने, कोई और बहुत सारी तब्दीलियाँ, वो डिस्कस करेंगे कि क्या सूरत हाल है। कल फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया उस पर भी। लेकिन पहले आ जाएं, कौमी असम्बली का इजलास अचानक क्यों मुलतवी किया गया? 14 तारीख को बुलाया गया था, जुमे के दिन होना था और नोटिफिकेशन उसका हो चुका था। अचानक ही कोई हुकूमत को परेशानी हो गई और अचानक ही, और जिस वजह से वो मुलतवी किया गया और नई डेट भी नहीं दी गई, वो वजह भी पूरी नहीं हुई। ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। डान ने भी लिखा और कि जी अचानक ये कैसे, और उसका नोटिफिकेशन भी नहीं किया गया, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया। तो अच्छा, अब उसके बाद हुआ क्या जनाब, कौमी असम्बली का इजलास होना था, शेड्यूल्ड था 17 का, 14 को उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका था। लेकिन बात यह है कि डान में भी लिखा है कि जी बात यह है कि उसी दिन शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी और वो पेशी थी उनकी लाहौर अदालत में वहाँ पर एहतसाब अदालत में, और उन पर जनाब बड़ा इंतज़ार था कि जी ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा इंतज़ार था कि जी वो तो बिल्कुल जनाब अंदर जाने वाले हैं, उन पर होनी थी फ़र्द जुर्म आयद। अब इजलास इस वजह से मुलतवी कराया गया या उसको अचानक ही जनाब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या स्पीकर हो कौमी असम्बली का, वो उस तरीके से पार्टी के साथ उसकी एफिलिएशन नहीं होती, रियासत के साथ होती है, आईनी ओहदे हैं ये, ठीक है ना। तो इस वजह से, लेकिन वो उन्होंने कोई उस तरह से वो नहीं किया, उन्होंने उसी तरीके से वो सिलसिला रखा हुआ है कि जैसे बिल्कुल कोई पार्टी के ओहदेदार हों और उस तरीके से। अच्छा खैर, तो जनाब उन्होंने अचानक इस वजह से कि उस वक्त उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद होनी थी और इनको जनाब यकीन था कि बस ये फ़र्द जुर्म आयद होती है तो बस इनको जो है ना FIA अरेस्ट कर ले, और कहीं ऐसा ना हो कि वो फ़र्द जुर्म टल जाए इस बुनियाद पर कि जी वो हो कि जी वो तो चले गए हैं असम्बली इजलास में, चूँकि आज असम्बली का इजलास था इस वजह से वो वहाँ चले गए हैं, तो उनकी अदम मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आम तौर पे एक रिवायत है कि वो नहीं होती। तो जनाब वो जो बुलाया हुआ इजलास था ना उसको इन्होंने कैंसल कर दिया, मुलतवी कर दिया, नई डेट तक नहीं दी। ये को पहली दफ़ा मेरा ख्याल है हुआ होगा कि शेड्यूल्ड इजलास अचानक ही एक अपना ज़ाती एजेंडा वो करने के लिए कि जी किसी तरीके से, मतलब इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतनी शिद्दत से ख्वाहिश है कि किसी तरीके से जनाब लीडर ऑफ अपोजिशन इस वक्त गिरफ्तार हो जाए, बस कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जो है ना मतलब जल्दी जल्दी उनको गिरफ्तार होना चाहिए। उस वजह से वो ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही। अच्छा, वही हुआ जिसका खदशा था, जिसका खौफ था, जिस वजह से ये सारा कुछ वो हुआ। तो वो उन्होंने कहा कि जनाब अब शहबाज शरीफ साहब गए और उन पे फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हुई। तो मैंने आपको कहा ना कि ये हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। कल मुझे कोई बता रहा था बहुत ही बाखबर, वो कहते हैं कि जी नकवी साहब बात ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, जो कि वज़ीर आज़म साहब चाहते थे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती थी, अब वो वाला सिलसिला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं होगी।
تو میں نے خیر سیدھی سی بات ہے، میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک، اچھا انہوں نے کہا جی آپ دیکھ لیں. میں نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی فرد جرم ان پہ عائد ہو رہی ہے، کہتے ہیں آپ دیکھ لینا پھر فرد جرم کیسے عائد ہوتی ہے. تو فرد جرم عائد بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور شہباز شریف صاحب نے جناب باہر آ کے گفتگو بھی کی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اسمبلی کا اجلاس تک ملتوی کر دیا کہ کہیں وہ اس طرح کا بہانہ بنا کے وہاں نہ چلے جائیں، اور وہ بھی نہیں ہوا. اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرانے پہ ان پہ تنقید بھی ہوئی، شہباز شریف صاحب پہ فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کو گرفتار کیا جا سکا، اور نہ ہی حمزہ صاحب کو گرفتار کیا جا سکا، اور نہ ہی ان پر فرد جرم عائد ہوئی. تو بہت ساری چیزیں ہوتی جناب. اور کچھ حکومتی ارکان یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی بات یہ ہے. اچھا ڈان نے یہ بھی لکھا کہ یہ حکومت کے کچھ منسٹرز کا آج کل منسٹرز کا بھی ڈیفرنٹ ایک صورتحال ہے نا. ایک کچن کیبنٹ بنی ہوئی ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ اس کچن کیبنٹ کا یوں سمجھ لیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے بعد جو سب سے سرگرم رکن ہے نا وہ شہباز گل صاحب ہیں. تو ماشاءاللہ میں اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ تبصرے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. تو وہ کل شہباز گل صاحب جس طریقے سے جو دھمکی دے رہے تھے، اب آپ اس دھمکی کو ذرا سن لیں. یہ آپ سن لیں نا کہ وہ جس طرح سے وہ دھمکی دے رہے تھے، پھر اس کے بعد میں اگلی سٹوری پہ بھی آتا ہوں کہ وہ کون سی بڑی دھمکی تھی. یہ پہلا کیس ہے جس میں شریف اس طرح سے پھنسے ہیں کہ کوئی چاہ کے بھی انہیں نہیں چھوڑ سکتا. شہباز شریف کا جیل جانا طے ہے. سال میں جائیں، 2 میں جائیں، 3 میں جائیں، 2 مہینے میں جائیں. آپ کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب آیا اور وہاں سے وہ پیسہ آپ کے پاس آیا، تو آپ کو جواب دینا پڑنا یہ کہاں سے آیا؟ جواب آپ کے پاس ہے نہیں. اپنا فرد جرم میں ڈیلے کرنے کے لیے پہلے ایف آئی اے کے وکیلوں کے ساتھ عدالت میں لڑائی کی. شہباز شریف صاحب آئے نا اب آپ اسمبلی میں، بڑا ہو گیا. 4 سال ہم نے بڑی ڈھیل دے کے دیکھ لی آپ کو. اب آئے اسمبلی میں، اگر ہم نے آپ کو سیاسی طور پر لمحہ نہ پا لیا تو ساڈا نام بدل دینا. یہ آپ نے سن لیا جناب کہ جس طرح سے انہوں نے دھمکی دی. وہ لیڈر آف ایک نان الیکٹڈ، ایک چھاتا بردار، ایک پیراشوٹر بیٹھ کے، جس کے مجھے ابھی تک بھی ان کی ڈیوٹی کا کوئی پتہ نہیں چلا. وہ صرف پتہ نہیں کس بنیاد پہ ان کو دوبارہ عہدہ ملا، پنجاب سے فارغ ہوئے، پھر یہاں پہ آئے، کن کے گیٹے گوڑے پکڑے مجھے تو نہیں پتا. لیکن ہارون رشید صاحب بہت کچھ بتا چکے ہیں. وہ ان کے، آپ کو پتہ ہے ہارون رشید صاحب ان کے بہت زیادہ قریب بھی رہے ہیں تحریک انصاف کے، تو وہ بہت کچھ بتا بھی چکے ہیں. تو اب بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب وہ شہباز گل صاحب کس طریقے سے دھمکی لگا رہے ہیں کہ مطلب آپ کو لمحہ نہ پایا تو، یعنی کہ آپ اندازہ کریں نا، آپ یہ لیڈر آف اپوزیشن کو دھمکی لگا رہے ہیں. اچھا وہ ذرا بڑے ارسطو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ لمحہ نہ پایا. بھائی سیاسی طور پہ لمحہ پانا کیا ہوتا ہے؟ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ آپ ان کو دھمکی لگا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اسمبلی کے اندر جو ہے نا یہ کریں گے. انہوں نے خیر ایک قرارداد کا بھی کہا تھا کہ ہم پاس کریں گے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو تقریر نہ کرنے دی جائے، تو وہ آپ کو کرنے دیں گے. مطلب ایک بالکل سے نا جیسے بالکل، اب میں کیا کہوں کہ میں اس طرح سے کوشش کرتا ہوں کہ یار غیر پارلیمانی الفاظ نہ استعمال ہوں. تو مطلب وہ یہ صورتحال ہے کہ جی بوکھلاٹ سی ایک پیدا ہو گئی ہے، اور وہ عجیب سی بوکھلاٹ ہے، اور ان کو وہ بیٹھنے نہیں دیتی. اور اسی بوکھلاٹ کا نتیجہ ہے آ جائے جناب دوسری خبر پہ ایک دو تین قسم کی اس طرح کی نا وہ صورتحال ہوئی. کابینہ کا اجلاس ہوا، 2 اہم قانون، یہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ 2 اہم قانون منظوری کے لیے بھیجے گئے ہیں. پہلے قانون کے تحت پارلیمنٹیرینز کو الیکشن کمپین میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ دوسرے قانون کے تحت سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزت اچھالنے کو قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے، اور عدالتوں کو پابند کیا گیا ہے کہ فیصلہ 6 ماہ میں کیا جائے گا. اچھا اب آپ اندازہ کیجئے اس سے کہ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ علی امین پر بھی جرمانہ ہوا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے علی امین کے بھائی کو بھی نااہل قرار دیا تھا. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جناب ان کے ایک اور منسٹر تھے، صوبائی منسٹر شاہ محمد صاحب، ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور ان کے بھائی کو بھی نااہل قرار دیا گیا. تو اب بہت ساری یہ جب ان کو یہ لگا کہ یار یہ تو بہت بے عزتی ہوتی ہے، گو کہ وہ بعد میں کچھ بحال ہو گئے تھے، اور اس میں ان کی جو انہوں نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا، ان کو ریلیف مل گیا، لیکن وہ جرمانہ برقرار رہا علی امین صاحب پر بھی. تو خیر ایک بہت بڑی بے عزتی ہوتی ہے، اور بہت بڑا ایک اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. تو اب انہوں نے جناب یہ کیا کہ وہ ان کو برداشت نہیں ہوا
کہ ہم نے جناب کمپین چلائی اور الیکشن کمیشن کی ایسی کی تیسی انہوں نے یہ کیا، ہم الیکشن کمیشن ہم پورے لا کو بدل دیں گے کہ جی آپ یہ ہے کہ اب بلدیاتی الیکشن ہو، جا کے منسٹر کمپین چلائیں، پرائم منسٹر کمپین چلائے، وزیر اعلیٰ کمپین چلائے، بڑے بڑے پیکیج اناؤنس کریں، تو کیا یہ سیاسی رشوت نہیں ہے؟ تو اور پھر کیا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم بھی گزر گیا، یہ سارے منسٹر پوری کیبنٹ چلی جائے کمپین چلائے، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ صورتحال بہت ان کے اس حساب سے بہت بدل گئی ہے۔ اب دوسرا سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزت اچھالنے کا، مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر اس وقت سب سے بڑا جو سوشل میڈیا سیل ہے جو ہمارے پیسوں سے چل رہا ہے، جو ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب جس کو چلا رہے ہیں، اور وہ پیسے ہمارے ہیں، اور ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 25-25 لاکھ وہ تنخواہ لے رہا ہے اور قومی خزانے سے لے رہا ہے، اور قومی خزانے سے صرف اس وجہ سے اس کو تنخواہ دی جا رہی ہے کہ کبھی غریدہ فاروقی کو گندی گندی گالیاں دیں، کبھی آسمہ شیرازی کو گندی گالیاں دیں، کبھی جو ہے نا کسی اور صحافی کو، کبھی مریم نواز کے خلاف گندے غلیظ ٹرینڈ چلائیں۔ یہ ہمارے قومی خزانے سے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور لاکھوں روپے دیے جا رہے ہیں کہ آپ ٹرینڈ، تو کیا انہوں نے جو عزت اچھالی ہے اور پگڑیاں اچھالی ہیں، آپ کا یہ آپ کے اپنے گلے پڑے گا۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ جی آپ دوسرا ایک قانون جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیبنٹ نے اس کی منظوری دی، وہ کہ جی اگر فوج اور عدلیہ کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ جو پیکا ایکٹ بنا تھا 2016 میں، اس کی کوئی امینڈمنٹس کی ہیں اور وہ سزا کو بڑھا کے 5 سال کی ہے۔ تو میں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر پر کہ جی جب تک ادارے اپنی عزت نہ کروائیں نا اور قانون اور آئین پر چل کے، بھلے وہ کوئی ادارہ ہو، وہ چاہے یا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ جناب کوئی پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، یا کچھ بھی ہو، جب تک وہ اپنے کام سے کام رکھ کے آئین اور قانون پر، تو یہ قانون کے ذریعے یا قانون کی یا مارشل لا کے ذریعے یا قانون کو مزید سخت کر کے اس طریقے سے عزت دل سے کی جاتی ہے۔ عزت کمپرومائزڈ عزت نہیں ہوتی، عزت دل سے کی جاتی ہے، اور یہ اپنا اس حساب سے میرا خیال ہے بہت اب اداروں کو اس چیز کا احساس بھی ہو گیا ہے۔ میں اپنا حسن ظن رکھتا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ایف اے فیل مالشیا پالشیا یوٹیوبر پوری سیریز چلا رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، تو کیا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سینئر موسٹ جج ہیں، جو ابھی چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، تو وہ سپریم کورٹ کی جج نہیں ہیں، ان کی توہین نہیں ہوتی سپریم کورٹ کی ان کو اس طرح سے کرٹیسائز کرنے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے اور ابھی تک آپ ان کی جان نہیں چھوڑ رہے، اور آپ نے ان پہ مالشیا پالشیا کو چھوڑا ہوا ہے، اور وہ جناب جس طریقے سے سیریز کر رہے ہیں پوری ان کے خلاف، تو وہ عدلیہ نہیں ہے، وہ جج نہیں ہے تو ان کے خلاف کسی نے کیا کیا ہے؟ تو خود بخود، اور جو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، اب یہ تھوڑے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہو لینے دیں، اب یہ چند دنوں کی بات رہ گئی ہے، پھر یہی آپ کا سوشل میڈیا سیل ہوگا، وہ کس طریقے سے چڑھتا ہے، فوج پہ چڑھائی کرتا ہے، اور جناب وہ جس طریقے سے توہین کرتا ہے۔ اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اداروں کو اپنی لمٹ، قانونی لمٹ میں رہنا چاہیے، جو قانونی ان کی لمٹ ہے نا، جو حدود و قیود ہیں، اس میں رہنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے کل ایف آئی اے کو، بس اسی پہ ویڈیو ختم کروں گا اور آخر پہ آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب نے کل ایف آئی اے کو کیا پیغام دیا ہے۔ یہ ذرا آپ پیغام تو سن لیجئے کہ انہوں نے کیا پیغام دیا ہے ایف آئی اے کو، کہ ایف آئی اے کس طریقے سے ایف آئی اے رہے، ایف آئی اے نیب نہ بنے، یہ کس طریقے سے انہوں نے پیغام دیا ہے، یہ ذرا آپ سن لیجئے اور اسی پہ ویڈیو ختم کروں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ طریقہ اپنایا گیا ان کی گرفتاری کا، ایف آئی اے کی حراست میں، پولیس کی حراست میں ایف آئی اے نے جس طریقے سے ان پہ تشدد کیا، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب جو اطلاعات ہیں کہ کوئی نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں صحافیوں کی زبان بندی کے لیے، آسمہ شیرازی، حامد میر کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ ان کی گرفتاری کا ارادہ ہے، تو ایک طرح کا شکنجہ کس رہی ہے حکومت صحافیوں کے خلاف، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے سارے اقدامات جو ہیں یہ اپنی ان کی ذاتی مخالفت اور جو اس کے اندر کوٹ کر ایک بغض اور جذبہ بھرا ہوا انتقام کا، یہ سب اس کا شاخسانہ ہے، اور وہ اپنے جو اپوننٹس ہیں ان سے وہ ان کے اپنا سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سکور کو سیٹل کرنے کے لیے
FIA को अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए और ये FIA है, FIA को FIA ही रहना चाहिए, नैब बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये FIA को ये मकरूह काम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इमरान खान जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं और बिल्कुल आंखें बंद करके अंधाधुंध जो है वो इमरान खान जो है वो अपने मुखालिफिन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें कामयाब तो नहीं होगा, लेकिन ये जो सरकारी इदारे जिनका अभी तक नेक नाम है, उनको अपनी नेक नामी को बदनामी में खुद नहीं बदलना चाहिए।